बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पुराना खिलाफ राय के साथ में इफ्तिखार काज़मी, धमकियाँ, एतराफ़ जुर्म। लगता यूँ कि खास साहब घबराहट के साथ साथ फड़फड़ाहट का भी शिकार हैं। एक तरफ वो कहते हैं कि 9 मई का वाक़या मेरी गिरफ्तारी का रद्द-ए-अमल था, और दूसरी तरफ वो कहते हैं कि 9 मई के वाक़यात में मेरे लोग इन्वॉल्व ही नहीं है, ये एजेंसियों की साजिश है, प्लान किया गया मेरे ख़िलाफ़। तो खास साहब का कौन सा बयान सही है, कौन सा गलत है, इसने बहुत से लोगों को मुश्किल में डाल रखा है। दूसरी तरफ खान साहब की धमकियां हैं तफ्तीशी अफसरान को। तफ्तीशी अफसरान से वो कह रहे हैं कि वक्त आने पर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं जल्द वापस आ रहा हूँ। तो खान साहब की धमकियां बिल्कुल वैसी ही है जैसी उन्होंने 4 साल हुकूमत की। और ये नहीं कहते ना, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आने, बातें करोड़ों की, दुकान पकौड़ों की। तो खान साहब बड़ी बड़ी बातें करने में मास्टर हैं, और ये बात तफ्तीशी अफसरों को शायद मालूम नहीं है। और अगर मालूम नहीं तो मैं उन्हें बता देता हूँ कि खान साहब की धमकियों में कुछ नहीं रखा। खान साहब की जो धमकियां हैं वो सिर्फ धमकियां हैं, और वो उनका ट्रैक रिकॉर्ड है धमकियां देने का। तो खान साहब की बातें सुनकर हमें रावण याद आ गया है, और वो रावण जिसने अपनी लंका खुद ढा दी थी। तो उसके 9 चेहरे थे, तो इसी तरह खान साहब के भी कम से कम इतने चेहरे तो कौम देख चुकी है। एक तरह वो कहते हैं कि फौज को, आर्मी चीफ को बुरा भला कहना, उनको हिट करना गद्दारी के जुम्रे में आता है। दूसरे चेहरे से वो कहते हैं कि मैंने अगर आर्मी चीफ का नाम ले लिया या एक आईएसआई के अफसर का नाम ले लिया, उसने मुझ पर हमला किया, तो मैंने कौन सी गद्दारी की, ये कौन सी गद्दारी होती है। तो एक तरफ वो कहते हैं कि 9 मई के वाकयात में मेरे लोग इन्वॉल्व नहीं थे, दूसरी तरफ कहते हैं कि जी मेरे लोग अगर रद्द-ए-अमल नहीं देते तो क्या करते, कमांडर ने मुझे गिरफ्तार किया था। तो खान साहब की अगर आप, वैसे तो 9 चेहरे मैंने एहतियातन कहे हैं, अगर उनकी बातें सुने तो आपको 900 या 9000 चेहरों की जरूरत पड़ेगी। उनकी हर बात दूसरी बात से कंट्राडिक्ट करती है, तो इसलिए उनकी बातों को लोग ज़्यादा सीरियस अब लेते नहीं हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो उनकी बातों को बड़ा सीरियस लेते हैं। मसला इदारे अभी तक इस बात पर कशमकश का शिकार है, और डर रहे हैं कि कितने सच्ची मुच्ची इमरान खान वापस ही ना आ जाए। अदालतें भी इस बात से घबरा रही हैं और डर रही हैं कि चलो खान साहब को जमानतें दे के जान छुड़ाओ, ये ना कल को इक़्तिदार में आ जाए और कल को फिर हमारी इसने ऐसी तैसी फेरी हो। तो डर तो हर बंदा रहा है, और मौजूदा हुकूमत भी घबरा रही है। मौजूदा हुकूमत ने भी अब तक खान साहब को किसी केस में अंदर नहीं किया, किसी केस पे कोई ऐसा केस नहीं उन पर डाला कि जिससे उनका बचना मुश्किल हो, कोई ऐसे एविडेंस प्रोड्यूस नहीं किए। तो ये भी, इनका भी हाथ हल्का लगता है। अब आप देख लें कि सानहा 9 मई कोर कमांडर हाउस पे जो हमला हुआ है, अभी तक उसमें गिरफ्तारियां सिर्फ 10% हुई हैं। 185 अफराद की अभी तक शनाख्त नहीं हो सकी, और पुलिस ज़राए के मुताबिक, ये खुद पुलिस बता रही है कि जिन्ना हाउस के अंदर जिन्होंने तोड़फोड़ की थी उनमें से 151 मुलजमान को गिरफ्तार किया जा सका है। 185 मुलजमान का पता ही नहीं है, वो नज़र आ रहे हैं, तस्वीर में मौजूद हैं, उनकी वीडियोस बनी हुई हैं, लेकिन उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। बाहर जिन लोगों ने हंगामा राई की, 1400 अफराद नॉमिनेटेड हैं, उनमें से सिर्फ 425 गिरफ्तार हैं। यानी 425 गिरफ्तार हुए हैं, 915 शनाख्त हुए हैं, और बाकियों का पता नहीं है 400-500 लोग के वो कौन थे, किधर से आए थे। तो जो ओवरऑल जिन्होंने अटैक किया उनमें से 38% मुलजम गिरफ्तार हुए हैं। अभी 62% मुलजम किधर हैं, ये पुलिस क्या कर रही है, और बड़े बड़े इदारे इस पर तहकीकात कर रहे हैं, GITs बनी हुई हैं, और जी गिरफ्तारियां और यहाँ पकड़ दकड़ हो रही है। इमरान खान साहब भी दावा कर रहे हैं कि जी 10,000 लोग मेरे गिरफ्तार हैं। तो इससे अंदाजा होता है कि इंतजामिया किस कदर चुस्ती फुर्ती से काम ले रही है। और ये जो कौम को बताया जा रहा है जी इमरान खान 9 मई के मास्टर माइंड है, उनको साबित करने के लिए क्या जद्दोजहद की जा रही है, क्या एफर्ट की जा रही है। और ख़ुद खान साहब का आप हाल देख लेना, वो अभी तक किसी केस में उनको ऊपर अभी तक चार्जशीट वो नहीं हुए। जना उसके जो मरकज़ी मुलजम थे, हमाद अजहर, असलम इकबाल और इस तरह के बड़े लोग हैं जो कि भागे हुए हैं, उनको कोई गिरफ्तार नहीं कर सके। वो किधर है, वो खान साहब के साथ रोज़ाना बैठकर जूम के ऊपर बातें भी करते हैं, और अभी तक अपनी पार्टी भी चला रहे हैं। तो ये, यानी जो जना उस पर हमला होता है उसमें से सिर्फ 28 लोग जो अंदर गए थे, जो पकड़े गए, जिन्होंने अपनी वीडियो बनाई, वो लोग हैं जिनके केस मिलिट्री कोर्ट में भेजे गए हैं। बाकी तो सारे घूम रहे हैं। GHQ का, अस्करी टावर का, मॉडकी के जो मामला हैं, ये तो बिल्कुल अलग, इनकी भी कम बेश यही रिपोर्ट है। तो वो कहते हैं ना, यहाँ तो मुद्दई सुस्त और गवाह चुस्त वाला मामला है। गवाहियां देने वाले बड़े हैं, लेकिन जो एक्चुअल मुलजिम है वो किधर है, गिरफ्तार हुए या नहीं हुए, तो वो नजर नहीं आते आपको। तो इसलिए खान साहब की हिम्मत और हौसला तो है ना
کہ وہ دھمکیاں دے رہے ہیں. اب وہ یہ میں نے آپ کو خبر سب سے پہلے دی تھی کہ عمران خان صاحب کی GIT نے تفتیش کی ہے, اور کل یہ خبر میں نے دی تھی, اور اس کے بعد پھر سارے میڈیا کو یہ خبر مل گئی کہ جو ان کی تفتیش ہو رہی ہے. خان صاحب کو پہلے 2 مرتبہ بلایا گیا تھا, وہ نہیں آئے تھے. تیسری مرتبہ بھی خیال تھا کہ وہ نہیں آئیں گے, لیکن پہنچ گئے, تفتیش ہو گئی. اب تفتیش کی جو اندرونی کہانیاں ہیں, ان کہانیوں میں ایک ہی باٹم لائن ہے. باقی تو باتیں سب کو پتہ ہے کہ ان کو ویڈیو دکھائی گئی, ان سے سوال پوچھے گئے, لیکن انہوں نے یہ جو کہا نا کہ میں واپس آنے والا ہوں اور میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا, یہ بتاتا ہے کہ عمران خان صاحب کا علاج کسی کے پاس نہیں ہے. پولیس کے پاس تو بالکل نہیں ہے, حکومت کے پاس بھی نہیں ہے, انتظامیہ کے پاس بھی نہیں ہے. اور خان صاحب نے سب کو آگے لایا ہے, اور اسے پنجابی میں کہتے ہیں رنگ بازی. رنگ باز جو ہے نا, وہ اپنے ہمارے یہاں تو ایک شخص ہوتا ہے جو کہ اپنے اوپر رنگ پھینک کے ایک اینٹ پکڑتا ہے اور ہر آنے جانے والے کو مارنے کی کوشش کرتا ہے, اور وہ ڈر کے بھاگتے ہیں. اسے رنگ بازی کہتے ہیں, اور یہ پرانے وقتوں میں بڑا عام سا کھیل ہوا کرتا تھا. لیکن پھر ماڈرن جب وقت آیا تو اس کھیل میں جدت آ گئی ہے. اب یہ رنگ بازی ہے, اگلے کو ڈرانا ہے. کس طریقے سے ڈرانا ہے؟ اینٹ کے ساتھ ڈرانا ہے, زبانی کلامی ڈرانا ہے, یہ کیسے ڈرانا ہے؟ تو خان صاحب نے فل جو ہے وہ کہتے ہیں نا ان کو ڈرا کے رکھا ہوتا. اب خان کو کوئی ڈان کہہ رہا ہے, کوئی انہیں مولا جٹ کہہ رہا ہے, کوئی نوری نت کہہ رہا ہے, اور کہہ رہا ہے جی خاص تو دھمکیاں دے رہا ہے, اور اعتراف جرم بھی کر رہا ہے. تو اعتراف جرم تو ہے نا. جب وہ کہتے ہیں کہ جی مجھے گرفتار کیا تو لوگ رد عمل کے لیے کہاں جاتے, جنہوں نے پکڑا تھا وہیں جا کے احتجاج کیا. لیکن ان سے کوئی یہ پوچھے کہ کسی نے ان کو یہ الاؤ کیا تھا کہ جا کے توڑ پھوڑ کریں, یا ان کو جلائیں, گرائیں, عمارتوں کو گرا دیں, شہداء کی یادگاروں کو جلا دیں, اس پر بات نہیں کرتے. خان صاحب کا جو سارا فوکس ہے نا, یعنی 200 مقامات پہ اٹیک ہوا ہے, لیکن خان صاحب کی تقریر صرف ایک نقطے کے اوپر ہوتی ہے, اور وہ ہوتی ہے جناح ہاؤس کے اوپر, کور کمانڈر ہاؤس کے اوپر. باقی کی 199 جو مقامات پہ حملے ہوئے ہیں وہ خان صاحب کھا ہی گئے ہیں. اور انہیں میڈیا بھی سمجھتا ہے کہ صرف لاہور کے کور کمانڈر پہ حملہ ہوا, کور کمانڈر ہاؤس پر حملہ ہوا ہے, اور کہیں حملہ نہیں ہوا. ایون GHQ پہ اٹیک ہوا, اس کو بھی کنسیڈر نہیں کرتے. GHQ تو اس سے بڑی عمارت ہے. GHQ آپ کی فوج کا ہب, جنرل ہیڈ کوارٹر, اس کے اوپر اٹیک ہوا ہے. اس کے اوپر بات ہی کوئی نہیں. مجھے اس کے اوپر کوئی ذکر ہی نہیں ہو رہا کہ GHQ کے اوپر حملہ کرنے والے کون تھے, اس کی پلاننگ کس نے کی. وہ جو کور کمانڈر ہاؤس والا جو کیس ہے, وہ صرف عمران خان کا ایک ہی کیس چل رہا ہے بنیادی طور پہ. باقی تو 199 کیسز جو ہے, میاں والی ایئر بیس جلانے گئے تھے, یہ 160 جہاز وہاں کھڑے تھے, یہ جلا دیتے پورے کا پورا پاکستان کا اثاثہ. تو یہ جس نے پلاننگ کی ہوئی تھی, جس نے لوگوں کو پرو کیا ہوا تھا, جس نے لوگوں کو ٹریننگ دی ہوئی تھی, ان کے تو درجنوں لیکچر ریکارڈ ہوئے. تو خان صاحب جو ہے وہ بچ نہیں سکتے کسی بھی طرح سے. اب انہوں نے قابو میں کیسے آنا؟ تو خان صاحب کی کل کی جو GIT ہوئی ہے, اس کے بعد تو اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ان کا علاج بھی فوجی ڈالتے ہیں. دیکھیں اس طرح کے جو عناصر ہوتے ہیں نا, جن کو طاقت مل جاتی ہے, طاقت میں بڑا نشہ ہوتا ہے, حکمرانی کا بڑا نشہ ہوتا ہے, لوگوں کی باسنگ کرنے کا بڑا نشہ ہوتا ہے. ایک جو حوالدار ہے نا, اس کے نیچے ایک سپاہی ہو تو وہ حوالدار جو ہے وہ نہیں قابو میں آتا, وہ افسر بن جاتا ہے. تو یہاں جس نے پورے ملک کے اوپر حکمرانی کی ہو, بڑی سیاسی جماعت چلائی ہو, تو وہ کسی کے قابو میں کیسے آئے گا؟ اس کے تو دماغ میں وہی سب کچھ چل رہا ہے کہ میرے تو فوج بھی میرے نیچے اور فلانا بھی میرے نیچے. تو اس وقت وہ سمجھتے ہیں کہ ریاست تو ان کی باج گزار ہے, اور ریاست کیسے ان کے اوپر الزام لگا سکتی؟ ریاست ثبوت دے کہ میں نے کوئی غلط کام کیا. خان صاحب نے میچ ڈالا وہ ریاست سے, تو ریاست کے پاس جو ٹول ہے وہ پھر ریاست کو آزمانا پڑے گا. یہ ریاست ورسز پولیٹیشین, یہ کوئی نیا کھیل نہیں ہے. بہت سے لوگ ماضی میں کھیل چکے ہیں, بہت سی داستانیں آپ کو معلوم ہے. میں آپ کو صرف ایک الطاف حسین کا بتا دیتا ہوں. کراچی میں الطاف حسین صاحب بلا شرکت غیرے حکمرانی کرتے رہے ہیں, اور ان کے جلسوں میں پن ڈراپ سائلنس ہوتا تھا. اگر الطاف حسین نے کہہ دیا خاموش, تو جب تک وہ دوبارہ نہیں کہیں گے لوگ نہیں بولیں گے. تو اتنا زیادہ ان کا روب دبدبا کراچی کے اندر, ان کی جماعت, تو ان کو پولیس نہیں قابو کر سکی. پولیس کے بڑے آپریشن ہوئے, درجنوں تھانے دار لگائے گئے, ایجنسیوں کے لوگوں کو وردیاں پہنا کر ان کو تھانوں میں تعینات کیا گیا, یہ جو ٹرینڈ لوگ تھے, لیکن نہیں قابو کر سکے. پھر آخر فوج کو آپریشن کرنا پڑا. تو فوج نے 4 آپریشن کیے ہیں. پہلا آپریشن جب ہوا 92 میں, تو الطاف باہر چلے گئے, پاکستان سے چلے گئے, لیکن ان کی جماعت موجود رہی, تو پاکستان سے باہر جا کے انہوں نے لیڈ کرنا شروع کر دیا. الطاف کے باہر جانے سے انہوں نے سوچا کہ چلو الطاف بھاگ گیا تو چلو
بات ختم ہو گئی. لیکن ایسا نہیں ہوا. ایک جماعت بھی مقابلے میں کھڑی کی گئی, ایم کیو ایم حقیقی جماعت توڑ کے, سپلٹ کر کے, جس طرح آج کل استحکام پاکستان پارٹی بنی ہوئی ہے, وہ بھی سپلٹ ہے. فرق صرف یہ کہ الطاف حسین کی پوری سیاست میں اسلحہ اور دہشت گردی دونوں ایلیمنٹ تھے. عمران خان کی سیاست میں عمران خان نے کم از کم ابھی تک اس پورے سینیریو میں اسلحے کا استعمال انہوں نے نہیں کیا, یا ان کے لوگوں نے ابھی تک نہیں کیا, یا وہ نظر نہیں آیا. جو خیبر پختونخوا میں ہوا وہاں تو نظر آتا ہے کہ لوگ اسلحہ استعمال کر رہے ہیں, اسلحہ اٹھائے پھر رہے ہیں. جو 26 مئی کو لانگ مارچ ہوا تھا وہاں بھی لوگوں نے اسلحہ اٹھایا تھا. خان نے خود کہا میرے لوگوں نے اوزار لگائے ہوئے تھے, ہتھیار اٹھائے ہوئے تھے, تو وہاں تو نظر آتا ہے. تو وہاں جسٹیفیکیشن یہ کہ یہ پختونوں کا جو ہے وہ روایتی ہتھیار ہے اور ان کی روایت ہے, ٹریڈیشن ہے اسلحے کو لے کر چلنا, تو اس لیے ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ ملتا ہے. پنجاب میں اس طرح کا کچھ نہیں ہوا. لیکن دہشت گردی ویسی ہوئی. اب دہشت گردی میں فرق بھی ہے کہ وہاں درجنوں پولیس اہلکار مارے گئے, انسپیکٹر مارے گئے, پولیس نہیں قابو کر سکی عمران کو, پولیس نہیں قابو کر سکی ایم کیو ایم کو, الطاف حسین کو, یا کسی کو بھی. بڑی حکومتیں آئیں گئیں لیکن الطاف حسین کا دبدبہ قائم رہا. پہلا آپریشن ہوا, الطاف چلے گئے, ایم کیو ایم کا کچھ نہیں بگڑا. دوسرا آپریشن ہوا, جنرل نصیر اللہ بابر نے کیا, پیپلز پارٹی کا دور حکومت تھا, محدود قسم کا آپریشن ہوا, بڑے لوگ مارے گئے جو کہ ان کے بڑے ہی ٹاپ قسم کے ایکسٹریمس لوگ تھے. لیکن ایم کیو ایم جو ہے وہ قائم رہی, روب دبدبہ قائم رہا. تیسرا آپریشن ہوا, چونکہ پیپل پارٹی گورنمنٹ چلے گی نا, یہ یعنی اس کے بعد پھر کہانی ختم ہو گئی. پھر تیسرا آپریشن ہوا جب حکیم سعید صاحب کا مرڈر ہوتا ہے, نواز شریف کے حکم پر پھر آپریشن ہوتا ہے, لیکن اس میں بھی ایم کیو ایم جو ہے وہ بچ جاتی ہے. پھر جب 2013 میں واپس آتے ہیں نواز شریف, تو پہلا ان کا ایجنڈا یہ ہوتا ہے کہ ان کے خلاف آپریشن ہوگا اور فوجی آپریشن ہوگا. اس آپریشن کے بعد ایم کیو ایم کا قبضہ کراچی سے ختم ہوا, بلکہ ایم کیو ایم پر سے الطاف حسین کا قبضہ ختم ہوا. اب الطاف حسین جو ہے وہ عضو معطل ہے, جماعت بھی وہاں نہیں بن گئی ہے, ایم کیو ایم کا بھی روب اور دبدبہ نہیں ہے. ہاں ابھی بھی ان کی باقیات موجود ہے. تو 4 آپریشن فوج نے کیے, تب جا کے الطاف حسین صاحب کا علاج دریافت ہوا. اور عمران خان صاحب کو آپ کہتے ہیں کہ جی آئی ٹی کے صاحب نے پیش کریں تو بات بن جائے گی, توشہ خانہ میں رگڑ دے تو بات بن جائے گی, کسی اور کیس میں رگڑ جائے تو بات بن جائے گی. یہ بھائی 9 سروں والا راون ہے, آپ ایک سر اتاریں گے ایک سر اور اگ جائے گا. اب پتہ نہیں راون کے 9 سر تھے یا 12 سر تھے, مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے, لیکن کافی سروں والا آدمی تھا. اور اس نے پھر اپنی لنکا خود ہی ڈھائی تھی. تو عمران خان صاحب بھی اپنی لنکا خود ڈھا رہے ہیں, الطاف حسین نے بھی اپنی لنکا خود برباد کی, الطاف حسین نے بھی اپنے پاؤں پہ کلاڑیاں ماری, انہوں نے بھی فوج کے ساتھ لڑائی شروع کی, ریاست کے ساتھ جنگ شروع کی. عمران خان صاحب بھی ریاست کے ساتھ لڑائی ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور ابھی تک انہیں یہ زوم ہے کہ الیکشن ہوگا تو واپس آ جائیں گے. وہ ان کو یہ بات ابھی تک نہیں سمجھ آ رہی کہ وہ الیکشن میں نہیں ہوں گے. ان کی جماعت کے لوگ بھی ہوں گے تو وہ عمران خان کے ساتھ نہیں ہوں گے. تو عمران خان کا جو علاج ہے وہ فوجی عدالتیں ہیں, ان کے بے شمار کیس لگے ہوئے ہیں. اب توشہ خانہ کیس ان کے خلاف چل رہا ہے. اب اسلام آباد ہائی کورٹ منڈے کو اس کی سماعت کرے گی, اس کے توشہ خانہ کیس کو آگے چلنا چاہیے کہ نہیں چلنا چاہیے, تو وہ کیس بھی رک سکتا ہے. تو یہ ایک بہت لمبی چوڑی کہانی ہے, یہ کوئی آسان داستان نہیں ہے. عمران خان صاحب ایک وہ پاکستان کے لیے ایک ایسی مفوق الفطرت چیز بن گیا کہ جن سے جان چھوڑانا مشکل ہوا. اور بڑی کہانی ہے, وکرم بیتال, وہ سنا ہوا نا, جو کندھے پہ چڑھ جاتا ہے بیتال, تو یہ اسی قسم کی کہانی ہے. یہ چونکہ آج کے دور کی کہانی ہے, جب 10-20 سال بعد جو لوگ اس پہ غور کریں گے انہیں یہ سمجھ میں آئے گی کیا کہانی ہے, کہ پاکستان کو کس طرح جو ہے وہ بلائیں چمٹ گئی ہیں جو جان چھوڑنے کا نام نہیں لیتی. یعنی 2017 میں ملک جس پوزیشن پہ تھا, یا 2017-16 میں, آج ہمیں اس 7-8 سال لگ گئے ہیں دوبارہ اس پوزیشن میں, ہم وہاں نہیں جا پا رہے. پرائم منسٹر روز بتاتا ہے کہ جناب بڑی منتیں ترلے کر کے قرض لیا ہے, اور اب اس کو خدا کا واسطہ اس میں سے نکلنا ہمیں. تو یہ بات تو طے ہوئی کہ جی عمران خان صاحب سے
جو کرنا اور فوج نے کرنا ہے. اب تو ایک بات تو طے ہے کہ عمران خان کے حوالے سے اگر کوئی طاقت کچھ کر سکتی ہے تو فوج کر سکتی ہے, اور اگر فوج نے عمران خان کے خلاف کچھ نہیں کرنا, یعنی مقدمہ فوجی عدالتوں میں ٹرائل نہیں کرنا, تو پھر عمران خان کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اور پھر وہ جو تفتیشی افسران ہیں وہ صحیح ڈر رہے ہیں. وہ پولیس افسران جو ہے وہ عمران خان سے تفتیش کرتے ہوئے پھر وہ کیوں نہ گھبرائیں جب انہیں یہ دھمکیاں ملیں کہ میں واپس آ رہا ہوں, میں تمہیں دیکھ لوں گا, میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں, اور میں یہ نہیں کروں گا, میں یہ کر دوں گا, وہ کر دوں گا. تو دھمکیاں بہرحال سرکاری افسر یا سرکاری جاب سرکاری ہوتی ہے, کون اپنی جان جوخم میں ڈال کے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتا ہے؟ ان سے کوئی بعید بھی نہیں ہے. تو لوگ ڈرتے ہیں یہ صرف نوکریاں نہیں لیں گے بلکہ یہ جانوں سے بھی کھیل جاتے ہیں. سیاست کے سینے میں جو دل ہوتا ہے نا وہ بڑا بے رحم ہوتا ہے. ویسے تو کہتے ہیں ہوتا نہیں ہے, لیکن اگر ہوتا ہے تو بڑا بے رحم ہوتا ہے. پی ڈی ایم بچ گئی ہے جناب. نواز شریف نے پی ڈی ایم کو بچا لیا. مولانا فضل الرحمان نے ان سے کیا رابطہ اور بتایا کہ جناب آپ تو اکیلے میٹنگیں کر رہے ہیں زرداری صاحب سے اور نگران سیٹ اپ بنا رہے ہیں, اور پی ڈی ایم کو کوئی پتہ کوئی نہیں. تو نواز شریف نے کہا کہ زرداری صاحب سے ملاقات جو ہے وہ ایک نارمل روٹین میں ملاقات تھی. میں لندن سے آیا تھا دبئی, تو وہ بھی تشریف لے آئے, تو ملاقات ہو گئی. لیکن اس ملاقات میں ہم نے کوئی بہت زیادہ یعنی سیاسی معاملات کے اوپر کوئی اتفاق نہیں کیا, لیکن جو چیزیں طے ہیں وہ آپ کے ساتھ مل کر طے ہوں گی, وہ آپ کے ساتھ بیٹھیں گے. آپ پی ڈی ایم کا اجلاس بلائیں. تو مولانا فضل الرحمان کو نواز شریف نے کہا کہ آپ اجلاس بلائیں اتحادی جماعتوں کا, ان کو ایکٹیو کریں, اور پھر ہم اس پہ دوبارہ بات کرتے ہیں. یہ نواز شریف صاحب نے ان کو یقین دہانی کرائی ہے کہ نگران وزیر اعظم میں ان کو اعتماد میں لیا جائے گا. ویسے جو ہماری اطلاعات ہے وہ یہ ہے کہ نگران وزیر اعظم جو ہے وہ مسلم لیگ نون کا آ رہا ہے, اور میں نے آپ کو کل سے بتایا تھا کہ سیٹ اپ کیا آ رہا ہے. ہر پارٹی کو اس کے حساب سے ان کے نامینیٹڈ لوگ ہوں گے, یعنی ان کی جماعت کے لوگ ہوں گے. نگران وزیر اعظم کے لیے مسلم لیگ نون بندہ دے گی, اور نگران وزیر خارجہ کے لیے پیپل پارٹی بندہ دے گی, نگران وزیر خزانہ کے لیے مسلم لیگ نون اپنا آدمی دے گی. تو اسی طرح مولانا فضل الرحمان کچھ آدمی دیں گے. تو یہ ایک نگران سیٹ اپ اس طرح کا بنے گا. اس میں عمران خان صاحب نہیں ہے, نہ ان کی جماعت ہے. تو اب کیونکہ اس میں ایک اور جو بڑا پہلو ہے جو نظر انداز ہو گیا ہے, وہ یہ ہے کہ جو الیکشن ہے وہ ان کے بارے میں الیکشن کمیشن کا ایک بڑا موقف رہا ہے پچھلے کچھ مہینوں سے کہ الیکشن جو ہے وہ نئی حلقہ بندیوں کے تحت ہوں گے. اب اس بات کا فیصلہ بھی الیکشن کمیشن نے کرنا ہے کہ الیکشن جو ہے وہ نئی حلقہ بندیوں کے تحت ہوں گے یا پرانی حلقہ بندیوں کے تحت ہوں گے. پرانی حلقہ بندیوں پہ بہت سے لوگوں کو اعتراض بھی ہے, اور الیکشن کمیشن بھی چاہتا ہے کہ نئی حلقہ بندیوں کے تحت ہوگا. تو پھر جب نگران حکومت آئے گی اور نئی حلقہ بندیاں فائنل ہوں گی, الیکشن تو پھر تبھی ہوں گے. تو یہ جو الیکشن نگران حکومت ہے نا, اس کی میعاد میں توسیع کا ایک فارمولہ پہلے سے موجود ہے کہ الیکشن کمیشن مکمل اختیارات کے ساتھ ہے. پارلیمنٹ نے ان کو الاؤ کر دیا ہوا ہے. سپریم کورٹ انہیں کہہ نہیں سکتی کہ آپ الیکشن کرائیں, کب کرائیں. الیکشن کمیشن فل یعنی سوللی اس بات کا مجاز ہے کہ الیکشن کب ہوں گے. اس بات کا فیصلہ کسی اور نے نہیں کرنا. ہاں, الیکشن کمیشن کسی کے کہنے پہ کر لے, مطلب اسٹیبلشمنٹ انہیں کہے یا کوئی اور ان پہ دباؤ ڈال لے یا کسی کے ساتھ ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے, تو الیکشن کمیشن کے ٹھیک ہے کراؤ جی, پرانیوں پہ کرا لیں, پرانی حلقہ بندی پہ الیکشن کرا لیں. لیکن اگر الیکشن کمیشن یہ کہہ دی کہ حلقہ بندیاں نہیں ہوں گی تو پھر اس کے لیے ٹائم لیا اور دیا جائے گا. تو یہ میں آپ کو ایک خبر دے رہا ہوں کہ اس بات کا بھی امکان, یہ ابھی لوگوں نے ڈسکس نہیں کیا, لیکن میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں کہ یہ ایک پہلو موجود ہے. ویسے حکومت کہہ چکی ہے کہ پرانی حلقہ بندیوں کو بھی اوپر ہو جائے گا, تو کوئی مسئلہ نہیں. ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد جہانگیر جدون نے استعفیٰ دے دیا. یہ بڑے اچھے آدمی تھے اور بڑے انہوں نے دبنگ اور بڑے زبردست آدمی تھے, پتہ نہیں کیوں استعفیٰ دے گئے ہیں, لیکن انہوں نے اپنے صدر کو استعفیٰ بھجوا دیا. یہ کافی اچھا دفاع بھی کرتے رہے ہیں ٹیلی ویژن کے اوپر جب بیٹھ کے. اس کے علاوہ پی ٹی آئی کے 2 سابق ایم پی اے گرفتار ہوئے, ارباب وسیم حیات اور ملک واجد. ان کی درخواست ضمانت تھی پشاور کی ذاتی دہشت گردی کی عدالت میں, لیکن عدالت نے ان کی جو درخواست ہے وہ ریجیکٹ کر دی. یہ دونوں 9 اور 10 مئی کو جلاؤ گراؤ اور توڑ پھوڑ کیس میں یعنی ضمانت پر تھے. عدالت نے جب ان کی ضمانت منسوخ کی تو ان کو پولیس نے احاطہ عدالت سے ہی گرفتار کر لیا. ان دونوں نے اس ذاتی دہشت گردی عدالت میں قبل از گرفتاری ضمانت کے لیے درخواست دائر کر رکھی تھی. اس کے علاوہ آئی بی کے نئے چیف آ گئے ہیں. آئی بی کے ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل فواد اسد خان
ان کو حکومت نے 3 سال کی ایکسٹینشن دے دیا ہے اور ان کو ڈی جی آئی بی بنا دیا ہے. یہ اس سے پہلے ایڈیشنل ڈی جی آئی بی کے طور پر اپنے فرائض انجام دے رہے تھے، لیکن ان کو حکومت نے پروموٹ کر کے اب آئی بی کا ہیڈ لگا دیا. اس کے علاوہ چودھری پرویز الہی کی رہائی نہیں ہو سکی. کیمپ جیل سے ان کی رہائی کے آرڈر تھے، لیکن روبکار جاری ہونے کے باوجود ان کو رہا نہیں کیا گیا اور پولیس آج بھی باہر کھڑی رہی. اگر پرویز الہی رہا ہوتے تو انہیں دوبارہ گرفتار کر لیا جاتا. اینٹی کرپشن ذرائع کے مطابق سپرنٹ کیمپ جیل نے 5 بجے کے بعد پرویز الہی کی رہائی سے معذرت کرتے ہوئے اینٹی کرپشن ٹیم کو آگاہ کیا کہ جناب چونکہ پرویز الہی کے وکلا روبکار لے کر نہیں آئے تو اس لیے ان کو ہم رہا نہیں کر سکتے. تو اینٹی کرپشن نے اب انتظار کرنے کے بعد کل جب روبکار پہنچے گی اور پرویز الہی سب رہا ہوں گے تو ان کو دوبارہ گرفتار کیا جائے گا. لیکن دوسری طرف پولیس بھی تنگ آ گئی ہے. تو ڈپٹی کمشنر لاہور کو خط لکھا ہے پولیس حکام نے اور ان سے کہا کہ تفتیش کے دوران یہ بات سامنے آئی کہ پرویز الہی نقص امن کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں اور انہیں 3 MPO کے تحت ہاؤس اریسٹ کے آرڈر جاری کیے جائے. اور وہ پرویز الہی صاحب بڑے ڈینجرس آدمی ہیں، خود کچھ حملہ کر سکتے ہیں یا ان کے لوگ جو ہے وہ حملہ کرتے ہیں. پرویز الہی بیچارے نے کی کرنا ہے. لیکن دیکھیں پولیس کیسے بہانے بناتی ہے. وہ یہ نقص امن کا خطرہ ہے. پرویز الہی سے کیا نقص امن کا خطرہ ہو سکتا ہے؟ نقص امن کا خطرہ تو وہ ٹوپی والی سرکار سے ہو سکتا تھا جو اب وہ بھی یعنی اس سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں اور اب وہ بھی جو ہے وہ سادہ 4-6 پکھے اپنے آس پاس لگواتے ہیں. وہ جو بڑے بڑے پر ہوتے ہیں لوہے کے بلال گنج سے لیے ہوئے ہیں، ان پہ کالا کپڑا چڑھایا ہوا ہے تو ٹوپی پہن لیتے ہیں اور وہ عدالت چلے جاتے ہیں. وہ بھی اب زیادہ نقص امن کے لیے خطرہ نہیں رہ گئے، یہ تو ملک کے لیے خطرہ ہے. ایک اور خبر آپ کو دے دیں، ایکس سروس مین سوسائٹی کے الیکشن ہوئے ہیں. ایکس سروس مین سوسائٹی عادل راجہ والی، یہ وہ جو عمران خان کے بڑے چہیتے ایکس سروس مین ریٹائرڈ فوجی اہلکار محبت عمران میں مبتلا اور یہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی واردات ڈالتے رہتے ہیں. لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبد القیوم اس کے چیئرمین ہو گئے. یہ پہلے نون لیگ میں تھے، پھر جب نواز شریف صاحب نے آرمی چیف اور اس وقت کے جو ڈی جی آئی سے تھے فیض حمید ان کا نام لے کر جلسوں میں تقریر کرنا شروع کی تو یہ میرا خیال ہے عبد القیوم صاحب مسلم لیگ نون سے علیحدہ ہو گئے تھے. اب ایکس سروس مین سوسائٹی میں بھی عمران خان صاحب کی محبت رکھنے والے یا کہہ لیں کہ وہاں جو ان کی حکومت تھی وہ بھی ختم ہو گئی. خان صاحب کی پاکستان میں اب کہیں پہ کوئی حکومت نہیں رہ گئی ایک جگہ کے علاوہ، اور وہ ہے ہمارے چیف جسٹس عمر طاہر بندیال صاحب کا دل. ان کے دل میں خان صاحب کے لیے بڑی محبت ہے. تسی عمران خان نو کسی کیس پھڑو جو تو پھر دیکھو جج صاحب کی حرکت چاہتے ہیں، چیف صاحب ایسے حرکت میں آئیں گے کہ جناب دیکھنے والے دنگ رہ جائیں گے. تے بکرے دی ماں کو تک خیر بنائے گی. اب تک لیے اتنا ہی. اپنا گردن واگلوں بہت خیال رکھیے.